अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेबसी के आलम में एक एक चेहरे को तकते और इल्तजा करते रहे, इस उम्मीद पर कि शायद कहीं रहम की झलक नजर आ जाए। आखिर उनकी पुरुम्मीद निगाहें यहूदा पर ठहर गईं। उन्होंने सोचा कि बड़ा भाई होने के नाते उसका दिल जरूर पसीज जाएगा। यहूदा के पांव पकड़ लिए और रो रो कर इल्तिजा करने लगे। यहूदा भाई, देखो मैं तुम्हारा भाई हूं ना, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो मैं माफी चाहता हूं। जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगा। खुदा के वास्ते मुझे इन लोगों के हाथ ना बेचो, ये मुझे गुलाम बना लेंगे। मत करो ये जुल्म भाई, रहम करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दर्द भरी फरियाद ने पत्थर को नरमा दिया। यहूदा की आंखों में रहम की झलक देखकर दान की आंखों में खून उतर आया। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोरदार ठोकर मारी और गुस्से से गुर्राया, बहुत हो चुका, बंद करो अपनी ये बकवास। बड़ी बेदर्दी से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़कर उठाकर खड़ा किया गया। उनकी हालत गैर हुई जा रही थी, हर चेहरा अजनबी लग रहा था, हर नजर पराई हो चली थी। उनका अंग अंग बुरी तरह दुख रहा था। जख्मों से रिसते हुए खून में मट्टी की आमेजिश से जलन और तड़प में इजाफा हो रहा था। और सबसे बढ़कर यह कि बाप की प्यार भरी गोद के बाद अचानक गुलामी की जिल्लत आमेज जिंदगी का तस्वुर ही रोंगटे खड़े किए दे रहा था। उधर यूब की बहसो तकरार की वजह से सौदा तय नहीं हो पा रहा था। शमून का सब्र का पैमाना अब तक लबरेज हो चुका था। इससे पहले कि यहूदा अपना इरादा बदले, वो चाहता था कि जल्द अज जल्द यूसुफ से छुटकारा हासिल कर ले। लिहाजा उसने मामला तय करते हुए बस एक ही बात कही, बस आगे कुछ नहीं, 20 रुपए पर बात खत्म करो और इस मनहूस को हमारी नजरों से दूर ले जाओ। यह जुमला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए एक धमाके से कम न था। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाई उन्हें यूं कोड़ियों के मोल बेच डालेंगे। नफरत कितनी अंधी होती है और हसद की आग कितनी तेजी से सब कुछ भस्म कर डालती है। इसका अंदाजा उन्हें आज हुआ जब उन्होंने हकीकी खून को सफेद होते देखा। इधर यूब को यकीन नहीं हो रहा था। इतना सस्ता सौदा तो उसने जिंदगी में कभी नहीं किया था। उसकी गोल मटोल आंखें खुशी से टिमटिमा रही थीं। उसने जल्दी जल्दी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथों और पैरों में जंजीरें डाली और काफिले को कूच का हुक्म दिया। यूब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से अच्छा मालूम हो रहा था। उसने पलटकर हैरत से उन पर बारी बारी नजर डाली। शायद दिल में यह सोच रहा होगा कि क्या जमाना आ गया है कि सगे भाई अपने छोटे भाई का सौदा चंद रुपयों में कर रहे हैं और उसके दिल की फरियाद का उन पर रत्ती बराबर असर नहीं होता। ताहम उसने अपने इन काफिला मिस्र की जानिब रवां दवा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसों और अंदेशों ने घर कर रखा था। सारा रास्ता वो सिसकियां भरते रहे और किसी ने उनसे बात तक न की। हत्ता कि यूब ने भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। उन पर कयामत गुजर गई। उनकी फरियाद ने जमीन आसमान को हिला दिया। फजाएं कांप गईं, लेकिन उनके बेहिस भाइयों पर जरा बराबर असर न हुआ। वह हस्बे मामूल अपने रेवड़ चढ़ाने लौट गए। उनमें से एक ने बड़े बेजार कुन लहजे में सुकूत को तोड़ा। कमबख्त हर वक्त आसाब पर सवार रहता था। शुक्र है जान छूट गई। खाना पीना हराम कर रखा था, आज तो डट के खाएंगे। अभी उन्हें सुख का सांस लिए ज्यादा देर न गुजरी थी कि आशिर की नजर दूर आते हुए रॉबिन पर पड़ गई, जो घड़े के पास आकर रुक गया था। उसने भाइयों से कहा, अरे वो देखो, रॉबिन वापस आ गया है, घड़े के पास खड़ा है। शायद अभी तक यही समझता है कि यूसुफ वहीं पड़ा है। जब उसे मालूम होगा कि उसके साथ क्या हुआ है तो वो जरूर कुछ न कुछ खाएगा। यहूदा बुड़बुड़ाते हुए बोला, रॉबिन को तो हम भूल ही गए थे, वो दोतैन में गया था। हैरत है उसने इतनी देर कहां लगा दिया आखिर। सबके चेहरों पर फिक्रमंदी के आसार नुमायां थे। इसी असना में रॉबिन घड़े में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाजें दिए जा रहा था। भाई, यूसुफ भाई, सुनो, ये रस्सी पकड़ लो, देखो तुम्हारी सारी सख्ती टल गई है, तुम्हारे लिए तो थोड़ा सदमा ही बात है। उसने घुटनों के बल होकर रस्सी को घड़े में फेंका तो फिर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजूद को तलाश करने लगा, लेकिन गहरी तारीकी में उसे कुछ भी सुझाई न दिया। फिर उसने बड़ी मिन्नत से पुकार कर कहा, देखो यूसुफ, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा, नादान ना बनो। जब इतना पुकारने पर भी किसी बात का जवाब न मिला और न किसी ने रस्सी को ही थामा तो उसका माथा ठनका। उसने गहरे गड्ढे में एक बार फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ढूंढने की कोशिश की। अब तक उसकी आंखें अंधेरे से कदरे मानूस हो चुकी थीं। घड़ा खाली था। उसे शदीद धचका लगा। वो वहीं सर पकड़कर बैठ गया। यूसुफ का क्या हुआ?
انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور سیدھا اپنے بھائیوں کی طرف بھاگ نکلا۔ وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ صدمے سے نڈال اس نے احتجاجاً اپنے کپڑے تک پھاڑ ڈالے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے انتہائی اضطرابی کیفیت میں مطالبہ کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ جواب میں گہری خاموشی پا کر وہ ان کے چہروں کے تاثرات سے سمجھ گیا کہ اب یوسف یہاں نہیں رہا۔ وہ کرب سے چلا اٹھا، کہاں ہے یوسف؟ میں پوچھتا ہوں کہاں ہے؟ یہودا جواب دو۔ پہلوٹا ہونے کے ناطے میرا حق ہے کہ میں جانوں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ نالائقو، بے رحم درندو، اس کا خمیازہ مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس کے سر پر گویا جنون سوار تھا، لیکن اس تمام تر ہمدردی کے پس منظر میں افسوسناک پہلو تو یہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اسے اپنی فکر لاحق تھی۔ جہاں تک یہودا کا تعلق تھا، اس نے کم از کم حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ہاتھوں مرنے سے بچانے کے لیے انہیں بیچ دینے کی تجویز پیش کی تھی۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن نے فوراً کام کیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا چوغا نکالا اور اسے دکھاتے ہوئے سارا قصہ روبن کو کہہ سنایا۔ پھر بڑے غیر جذباتی انداز میں بولا، اس طرح یوسف کا خون ہماری گردن پہ نہیں ہوگا۔ بابا خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ان کے چہیتے کا کیا حشر ہوا ہے۔ ہمارا کام فقط اتنا ہے کہ اس چوغے کو بکرے کے خون میں ڈبو کر بابا کو دکھا دیں اور بس، آگے وہ جو چاہیں اندازہ لگا لیں۔ پھر یہودا نے سب کو اپنی تیز چبھتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مہر لگا دی، آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی یوسف کا نام اپنی زبان پر نہیں لائے گا، سمجھے؟ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، لیکن فضا ویسی ہی پرسکون تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ریوڑ پر دور اوپر فضا میں ایک عقاب چکر کاٹ رہا تھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک ننھا سا خرگوش پھدکتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ فضا میں رس گھول رہی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے ماحول کو نمغگین بنا دیا تھا۔ ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنی اندرونی کشمکش پر غالب آ کر زندگی کو معمول پر لانے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن ہزار کاوش کے باوجود اپنی روح میں چھپے اس کانٹے کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے جو آئندہ 25 سال تک ان کے لیے ناسور بننے والا تھا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے۔ برادران یوسف اپنی خیمہ بستی کی طرف ریوڑ ہنکائے لیے جا رہے تھے۔ سورج دور افق کے پار تاریکی میں ایک بڑی سرخ گیند کی مانند لڑکتا ہوا غائب ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے خیموں کے پاس پہنچے، ادا اور انوس نے انہیں بڑے پیاس بھرے انداز میں سلام کیا۔ انوس گوشت بھون رہا تھا اور پاس ہی ادا آٹا گوندنے میں مصروف تھی۔ بنے ہوئے گوشت میں سبزی کی ملی جلی خوشبو دیوانہ کیے جا رہی تھی، اور پھر رائتا بھی بنا پڑا تھا۔ سب کی بھوک چمک اٹھی۔ انوس نے چہکتے ہوئے کہا، کھانا بالکل تیار ہے، بس 1 منٹ میں روٹیاں بھی بن جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شمون کے منہ میں پانی بھر آیا۔ بھائی مجھ سے تو اور زیادہ صبر نہ ہو سکے گا۔ سب نے ہم آواز ہو کر اس کی تصدیق کی۔ خدا نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر بھموں کو یوں سکیڑا جیسے کچھ اچانک یاد آ گیا ہو۔ پھر حیرت سے پوچھنے لگی، راستے میں یوسف نہیں ملا تھا تمہیں؟ کل انوس جب باہر گیا تھا تو قسم سے اس نے دور سے یوسف کو دیکھا تھا۔ ہاں وہ یوسف ہی تھا۔ رابن نے جھٹ سے خون آلود چوغا نکال کر اسے دکھایا اور چہرے پر مصنوعی افسردگی طاری کرتے ہوئے کہا، غدا تم ٹھیک کہتی ہو، یقیناً وہی ہوگا۔ ہمیں تو یوسف نہیں بلکہ صرف یہ کپڑے ملے ہیں۔ لگتا ہے اسے کسی جنگلی درندے نے پھاڑ کھایا ہے۔ سچ کیا ہے یہ جاننے کے لیے کل خیمے اکھاڑ کر گھر چلیں گے۔ غدا کی تو چیخ ہی نکل گئی، یہ تو بے شک یوسف کا ہی چوغا ہے، سچ مچ یوسف کا چوغا ہے۔ اف میرے خدایا، تو کیا وہ مر گیا؟ میرا اتنا جوان، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا بھائی ہم سے بچھڑ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انوس بھی اس آہوزاری میں شریک ہو گیا۔ وہ کھانا لگاتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بندھی تھی۔ دو معصوم محبت بھرے اور پرخلوص دل ماتم کر رہے تھے۔ آنکھیں چھلک رہی تھیں اور حیران تھیں کہ سگے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی موت پر کس بے حسی سے ڈٹ کر کھا رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نہ ان کی آنکھیں نم تھیں اور نہ چہرے پر ہی کسی پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ پتھر دل شیطان اگرچہ خود میں باپ کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہ پا رہے تھے، لیکن پھر بھی ڈٹائی کا یہ عالم تھا کہ خون آلود چوغا لے کر اپنی من گھڑت کہانی لیے چند دنوں کے سفر کے بعد سپہر کو اپنی خیمہ بستی میں جا پہنچے۔ بنیامین اچھلتا کودتا ان سے ملنے کو دوڑا اور بڑی معصومیت سے بولا، یوسف بھائی کہاں ہیں؟ انہیں ایک چیز دکھانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی بے چینی سے خیمے سے باہر نکل آئے۔ ان کی متجسس نگاہیں اپنے بیٹے یوسف کو تلاش کر رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی بے قراری سے پوچھا، یوسف کو تم نہیں ملے کیا؟ رابن کی تو جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو۔ ہزار کوشش کے باوجود وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ پایا۔
اس نے خاموشی سے خاک و خون میں لترا ہوا چوغا اپنے باپ کو تھما دیا۔ شمون دھیمی آواز میں بولا، بابا ہمیں یہ کپڑے ملے ہیں، کہیں یہ آپ کے بیٹے یوسف کے تو نہیں؟ اس چوغے کو تھامتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ زندہ بڑھاپا جوان موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لبادے کو دیکھ رہے تھے جسے بڑے چاؤ بڑے ارمانوں سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو پہنا کر رخصت کیا تھا، اور اب وہ بے جان پارچہ اس کی موت کا پیام بن کر ان کے ہاتھوں میں مسلا پڑا تھا۔ ایسی کربناک گھڑی تو خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ وہ صدمے سے چلا اٹھے اور ایک دلدوز چیخ فضاؤں کو چیر گئی۔ ہاں یہ کپڑے یوسف کے ہی ہیں، میرا بیٹا یوسف، اسے ضرور کسی جنگلی جانور نے پھاڑ ڈالا ہے، میرے بچے یوسف کو چیر پھاڑ ڈالا ہوگا ظالم نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آہوزاری سن کر سارا قبیلہ اکٹھا ہو گیا اور صف ماتم بچھ گئی۔ ان کی حالت غیر ہوئی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور ٹاٹ اوڑھ لیا۔ انہوں نے سوچا کیا تھا اور ہو کیا گیا۔ سب تدبیریں الٹی ہو گئیں۔ ان کا کلیجہ غم سے بری طرح چھلنی ہو چکا تھا۔ بیٹے کے صدمے نے باپ کو نڈھال کر ڈالا تھا۔ بنیامین کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب امید کی چمک تھی، وہ اب بھی اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ دکھ سے چلا اٹھا، ڈھیروں سوال اس کے دھنے سے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ یوسف بھائی کو شیر نے کھایا ہے یا بھالو نے؟ کیا اس نے یوسف بھائی کے بازو اور ٹانگیں بھی چبا ڈالی؟ مجھے یوسف بھائی سے ملنا ہے۔ کیا یوسف بھائی کبھی گھر لوٹ کر نہیں آئیں گے؟ لیاہ نے بنیامین کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ وہ راخل کے بیٹے یوسف کے لیے اس طرح بہن کر رہی تھی جیسے وہ اس کی بہن کا نہیں بلکہ اس کی اپنی کوکھ سے جنا بیٹا ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خیمہ بستی میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ان کی تمام حرمیں اور بہو بیٹیاں اپنی سردار کو تسلی دینے کی حتی المقدور کوشش کر رہی تھیں، لیکن بے سود۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے منافق بیٹے اپنے آپ کو بہت غمگین اور دکھی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے بھائی کے چوغے کو دیکھنے کو کہتے جیسے انہیں واقعی اس کا بڑا صدمہ ہو۔ ساتھ ہی وہ اپنے باپ پر اپنی محبت جتا رہے تھے اور ان کا بڑا خیال رکھ رہے تھے، لیکن دکھی باپ کا دل کسی قسم کی تسلی قبول نہ کرتا تھا۔ باپ کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی، میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ جب ماتم کے دن پورے ہو گئے تو بھائیوں کا خیال تھا کہ وہ یوسف اور اپنے اس شرمناک فعل کو بھی یکسر بھلا دیں گے، لیکن خدا نے انہیں اس کوشش میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بالکل ہی دل چھوڑ چکے تھے۔ وہ اس مشکل وقت میں ساتھ نبھانے والی اپنی بیوی لیاہ کے کتنے شکر گزار تھے۔ اب ان کے سامنے ان کی محبوبہ بیوی راخل کا بیٹا بنیامین تھا جو ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ماں اور بھائی کے بعد اب وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اسے پیار کی ضرورت تھی، اور اس طرح دنیاوی آس کی کڑی سے کڑی مل جانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے اور قریب ہو گئے۔ انہوں نے خدا کا دامن اور مضبوطی سے تھام لیا۔ انہیں یہ دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا تھا کہ ان کے بیٹے روحانی طور پر بالکل مردہ ہیں، لیکن پھر انہوں نے اپنا یہ بوجھ خدا پر ڈال دیا۔ اے خدا، تو قادر مطلق ہے، تو نے میری زندگی میں بڑا معجزہ کیا ہے کہ مجھ جیسے خطا کار انسان کو مرد خدا بنا ڈالا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تو میرے بیٹوں کی زندگی کو بھی بدل ڈالے گا۔ یوب کی کرخت آواز فضا میں گونجی۔ اب ہم کوچ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی مدیانیوں کا قافلہ مسالہ جات، روغن، بلسنان، مر اور 3 عدد غلاموں سے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے، لدا پھندا روانہ ہو گیا۔ ادھیڑ عمر غلام بڑا بیزار اور تلخ مزاج معلوم ہو رہا تھا، جبکہ 14 سالہ غلام قدرے چالاک دکھائی پڑتا تھا۔ یوب نے اس شریر کو خبردار کرتے ہوئے کہا، حداد، دیکھو میرے ساتھ کسی قسم کی چالاکی نہیں چلے گی، ورنہ ایسی پٹائی کروں گا کہ عمر بھر یاد رکھو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہی خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ انہیں گھر کی یاد بری طرح ستا رہی تھی۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ سارے بندھن توڑ کر ایک ہی جسم میں اپنے گھر پہنچ جائیں۔ انہوں نے آخری بار بڑے درد بھرے انداز میں پلٹ کر دیکھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی ان کا پیارا گھر، ان کا گھرانہ، باپ کے سائے میں تحفظ کا احساس اور ہر وہ چیز جو انہیں اچھی لگتی تھی ان سے چھن گئی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ ان کا پاؤں کسی چیز میں پھنس گیا جس سے وہ لڑکھڑا کر گر پڑے۔ قافلے میں موجود ایک تاجر نے ایک موٹی سی گالی دی اور بیچارے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیٹھ پر کوڑوں کی بارش کر دی۔ اے عبرانی لڑکے، احمق نہ بنو، ہاں ہمارے کوڑوں کے اشانوں پر ناچنا سیکھو۔ اس کی آواز میں بلا کا غرور تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نازوں پلا بیٹا ڈگمگاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں شدت درد سے گرم گرم آنسو تیرنے لگے، لیکن آخر وہ سنبھل گیا، ایک آزاد پنچھی جس نے سدا کھلی فضاؤں میں سانس لیا ہو، جو زندگی بھر
کائنات کو اپنی مٹھی میں لیے پھرا ہو، جب اس کے پر کتر دیے جاتے ہیں یا پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے تو یہ اسیری اس کی زندگی میں کتنی تلخیاں بھر دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ قافلہ رواں دواں تھا کہ اتنے میں کہیں دور سے کسی گدڑیے کی خیمے قریب آتے دکھائی دیے۔ کوئی بنسری بجا رہا تھا اور اس کی سریلی تان ہوا کے دوش پر سوار ساری فضا میں گردش کر رہی تھی۔ اس آواز کے کان میں پڑتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے وہ سہانے خواب یاد آ گئے جو ان کے ذہن پر بری طرح سوار ہو چکے تھے۔ اس وقت انہیں پختہ یقین تھا کہ ان کے خوابوں کے ذریعے خدا انہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور حاکم بنیں گے۔ ان کا ذہن الجھنے لگا۔ اتنے سہانے خواب اور ان کی اتنی بھیانک تعبیر۔ انہوں نے تو حاکم بننے کا سوچا، بلکہ یقین کر لیا تھا، لیکن آج وہ غلام بن چکے تھے، بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا زرخلید غلام، جسے ان کے سگے بھائیوں نے کوڑیوں کے مول بیچ ڈالا تھا۔ تاہم خدا کا پاک روح جو اس گڑھے میں ان سے ہم کلام ہوا تھا اب بھی وہاں موجود تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کی اس حضوری کو ابھی اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اس ذات کے سپرد کر دیا تھا جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں جہاں بھی کام کرنا ہوگا وہ اپنے آقا کی بالکل ایسے ہی خدمت کریں گے جیسے وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس طرح گھٹیا سے گھٹیا کام میں بھی ان کا ضمیر مطمئن رہے گا۔ مکار لڑکا حداد سرکتا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بڑے شوق انداز میں آنکھ مارتے ہوئے بولا، دیکھو میں تمہیں گر سکھاتا ہوں، یقین جانو غلامی میں بھی زندگی بڑے مزے سے گزرے گی۔ پتے کی بات تو یہ ہے کہ جتنا کم کام کر سکتے ہو کرو اور دوسرے غلاموں کے بل پر جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ کبھی ادھر پڑے رہے، کبھی ادھر ڈنڈی مار دی اور پھر کچھ جھوٹے سچے بہانے گھڑ لیے، کیا سمجھے؟ ایسے میں پیاس کی شدت سے نڈھال خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے عمر رسیدہ غلام نے سوچا، یہ لوگ یہاں ہمیں پینے کو پانی بھی دیں گے یا نہیں؟ اتنے میں ان کی نظر ان تاجروں پر پڑی جو کھا پی کر تازہ دم ہو رہے تھے۔ اس غیر انسانی حرکت پر اسے تاؤ آ گیا اور پھر چنگھاڑتے ہوئے کہا، یوب ہمیں بھی پانی پلاؤ، ایسا نہ ہو کہ منزل تک پہنچتے پہنچتے ہم آدھے بھی نہ رہیں، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، کچھ بھی نہ کما پاؤ گے۔ یوب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور پھر بڑے نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا پانی کی چھاگل منہ سے لگائے اس کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے رک کر دانت کچکا کر بولا، غلیظ پلے اپنا منحوس منہ بند رکھ، پانی چاہیے نا، یہ لے پانی۔ یہ کہہ کر اس نے چھاگل اس کے منہ پر انڈیل کر خالی کر دی اور بولا، ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہیں پانی صرف شام کو ملے گا اور وہ بھی اونٹوں کو پلانے کے بعد، سمجھے؟ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا شخص گندی زبان استعمال کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے کہا، آقا آپ اسے پانی پلا دیجئے، میں آپ کے اونٹوں کو پانی پلا دوں گا اور چارہ بھی کھلا دوں گا، آپ جو کام بھی کہیں گے میں خوشی سے کر دوں گا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ بوڑھا غلام حضرت یوسف علیہ السلام کی اس نیکی سے خوش ہونے کی بجائے اور خفا ہو گیا اور بجائے شکر گزار ہونے کے انہیں برا بھلا کہنے لگا کہ یوسف نے یوب کی منت سماجت اور خوشامد کیوں کی ہے۔ جہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی عاجزی کا تعلق ہے، یوب کو ان کی یہ بات بہت بھائی کہ وہ ان کی نظروں میں جچنے لگے، اور یہ جان کر تو اسے اور بھی خوشی ہوئی کہ اس عبرانی لڑکے کو مصری زبان بھی تھوڑی بہت آتی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ پڑھا لکھا بھی ہے۔ اب قافلہ دریائے نیل کے کنارے کنارے آگے بڑھ رہا تھا۔ دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ احرام نظر آ رہے تھے جو مرحوم مصری بادشاہوں کی یادگاریں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو شروع سے ہی ثقافت کے دلدادہ تھے۔ ان پر نظر پڑتے ہی غیر ملکی کلچر میں دلچسپی کے جذبے نے جوش مارا اور وہ یوب سے مصری زندگی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ تاجر نے بڑے فخر سے کہا، میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے گھرانے کے کسی شخص نے آج تک مصر کی سرزمین پر قدم بھی نہیں رکھا ہوگا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی توقع کے برعکس اسے بتایا کہ ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام کنان میں پڑنے والے ایک بڑے قحط سے بچنے کے لیے مصر گئے تھے۔ ہاں، آج بھی وہ اکثر قحط سے بچنے اور اپنے مویشیوں کو بچانے کے لیے چرواہے ایسے ہی کرتے ہیں۔ گرمی کی شدت میں اب مزید اضافہ ہو چلا تھا۔ چلچلاتی دھوپ وجود کو بھونے دے رہی تھی۔ یوب نے ایک بار بھرپور انگڑائی لی اور اونگ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خیالوں ہی خیالوں میں اپنے پردادا کے اس دور میں پہنچ گئے جو انہوں نے مصر میں گزارا تھا۔ وہ سوچنے لگے، بدقسمتی سے انہوں نے یہ قدم ضرور گھبراہٹ کے عالم میں اٹھایا ہوگا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔